नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनी हक़्क़ा हक़्क़न फ़रज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनी बातिला बातिलन फ़रज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबा व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह हम आज 28वां परे करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब ईमान के साथी सेहत आफ़ियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को पढ़ने समझने और इसके अहकामात के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को हमें ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो पूरा पारा है इसका अगर हम मुख्तसरन एक दो लफ्ज़ों में अगर हम ये देखें तो ये पारा पूरा का पूरा एक थीम बेस है। मदनी दौर की ये सूरतें हैं और मदीना मुनव्वरा में जो सूरतें नाजिल होती हैं वो अहकामात पर मबनी होती हैं और इंसान की किरदार साजी का दर्स देती हैं। ये पूरा पारा 28वां पारा हमें बताता है ईमान की सच्चाई, इखलास और इज्तमाई तौर पे नज़्म व ज़ब्त को कैसे मजबूत तौर पे कायम रखा जाए। यानी चाहे वो इज्तमाइयत हमारे घरों में नज़र आए या हमारे ख़ानदान में नज़र आए या हमारे सोसाइटी पूरी में या एक पूरी उम्मत में, इन सारी चीज़ों को नज़्म व ज़ब्त से कैसे लेके चला जा सकता है। इसके लिए हमें हमारे किरदार में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे अंदर अखलास होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए, और हमारे अमल में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो है मुनाफ़क़त, हसद और दुनिया से मोहब्बत। ठीक है, नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, सच्चाई, तीन चीज़ें होनी चाहिए और तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दुनिया से मोहब्बत क्रॉस, हसद नहीं होना चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, तीन होती हैं और तीन नहीं होती, तो हम मुआशरे में एक मज़बूत ख़ानदान, मज़बूत मुआशरा, मज़बूत उम्मत बन के उभरते हैं और इससे दीन के नफाज में मदद मिलती है। आज जो हमारी पहली सूरत है वो है, पहली सूरत हमें सूरतुल मुजादला है जो कि कुरान पाक की तरतीब के एतबार से 58 नंबर पर आती है और इसकी 22 आयात हैं। मदीना मुनव्वरा में ये सूरत नाजिल हुई और इसका मरकज़ी मज़मून देखें तो यहाँ से ऑनवर्ड सारी सूरतों में मुनाफ़क़त का ज़िक्र है। यानी मुनाफ़िकीन के जो प्रोपेगेंडे होते हैं वो इंसान की के चाहे वो इन माशरती हालात हों या एक उम्मत के हों या एक ख़ानदान के हों, जहाँ कहीं भी मुनाफ़क़त का अंसर पाया जाएगा वो उस मुआशरे की बुनियादों को खोखला कर देगी। ये इस सूरत का मरकज़ी मज़मून है कि रियासत को कमज़ोर मुनाफ़िकीन का रवैया करता है। और इस सूरत का ज़माना नुज़ूल देखें तो ये 5 हिजरी में सूरत नाजिल हुई। उन्हीं अदवार में सूरत अल अहज़ाब, उन्हीं अदवार में सूरत अन-नूर, और इस सूरत में जो एक ख़ास तौर पे मज़मून की तरफ तवज्जो दिलाएगी वो ज़िहार का कानून है। सूरत का अगर हम किताबी रब देखें तो सूरत हदीद में बैरूनी दुश्मनों से जान और माल से जहाद करने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया, और यहाँ पे अंदरूनी दुश्मन यानी हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन होते हैं और जो कि रियासत की जड़ों को कमज़ोर करते हैं और वो मुनाफिक होते हैं। इनको हिज़्बुश शैतान अल्लाह ताला ने कहा है। तो अल्लाह ताला ने तरगीब दिलाई है मुसलमानों को कि वो हिज़्बुश शैतान से बचकर हिज़्बुल्लाह बनने की कोशिश करें। इस सूरत की जो आयात हैं उन आयात की रोशनी में इसके 3 पैराग्राफ बनते हैं। पहले पैराग्राफ में आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक ज़िहार के कानून और अल्लाह ताला की हदूद की पासदारी का दर्स दिया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ज़िहार का कफ़ारा बताया गया कि अगर ज़िहार का गुनाह हो जाए तो फिर इसका क्या कफ़ारा है, और उसकी कानून साज़ी की गई।
اور خاندانی طور پر ایک مضبوطی کے لیے قوانین کا نفاذ کیا گیا شریعت کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کے 13 تک منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا کہ وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واضح کیا گیا کہ آپ کی اطاعت کرنے سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کرنے پر صدقہ کرنے کا پہلے حکم دیا، یعنی نجوہ سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سرگوشی میں کوئی بات کی جائے تو اس کا یہاں پہ قانون بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 سے لے کر 22 تک حزب اللہ اور حزب الشیاطین کی صفات کو واضح الگ الگ طریقے سے بیان کر دیا گیا، بتایا گیا حزب الشیطان منافقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوم یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، اور اللہ ان سے بھی اسی طرح ناراض ہے جیسے یہود سے ناراض ہے۔ ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں اور یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو ایماندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوزخی ہیں، ابلیس کے ساتھی ہیں اور اس کے جال میں گرفتار ہیں، اور منافقین نے اللہ کے ذکر کو پوری طرح فراموش کر دیا ہوا ہے۔ منافقین اسلام کی ریاست کو پوری طرح کھوکھلا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، یعنی منافقین کا جو رویہ ہے یہ ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ پھر اس کے بعد ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین سے کی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ اور اسلام کے غلبے کی بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، جو جتنی بھی چالیں چل رہے اللہ اور اس کے رسول غالب ہو کے ہی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حزب اللہ کی صفات بتایا کہ اللہ کے ساتھی وہ ہیں، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا ہوا ہے، اور روح ان کی ایسی ہے کہ جو ان کے عمل کو اور بھی نکھار دیتی ہے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ایسے لوگ ہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر آتی ہے۔ سورۃ الحشر بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 59 نمبر ہے اور اس کی 24 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کی مخالفین اور منافقین، یقیناً جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو، چاہے وہ اسلام کے بظاہر دشمن ہے یا اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور پھر اس صورت میں سورۃ الحشر میں منافقت کا علاج بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ منافقین یہودیوں سے میل جول ختم کر لیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور صفات الہی کا صحیح ادراک کرنے کی ان کو ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ پہچان نہیں پائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھیں، سمجھیں، شرح صدر کریں، اور پہچانیں کہ ان کا رب کون ہے جو ان کے دلوں کے بھید تک جاتا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور 4 ہجری میں یہ صورت 4 ہجری کے وسط میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحشر میں نفاق کے مرض کے علاج کی تدبیریں بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے مضامین کو دیکھیں تو اس صورت کو 4 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک پہلے پیراگراف میں بنو نذیر کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جرم کیا تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلامی ریاست کی واضح دشمنی اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک بتایا گیا کہ اموال فے کی تقسیم کے احکام اور اموال فے کی 8 مادات کو بیان کیا گیا۔ ان کے مصارف حسب ذیل ہیں۔ بتایا گیا اسلامی ریاست کے عمومی مفادات یعنی اللہ اور رسول، ذوالقربہ رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر اور فقراء اور مہاجرین، اور پھر اس کے بعد بعد میں آنے والے دوسرے لوگ جو کہ
ضرورت مند ہوتے ہیں۔ مہاجرین کی فضیلت میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھر سے نکالے گئے اللہ کے فضل اور رضوان کے طالب ہیں اور اللہ اور رسول کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ انتہائی سچے لوگ ہیں۔ انصار مدینہ کی بھی فضائل بیان کیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین سے محبت کی، یعنی مہاجرین کی صفات کیا بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور انصار وہ تھے جنہوں نے ان کو بڑھ چڑھ کر مدد کی، اور مہاجرین سے دلی طور پہ یہ محبت کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انصار کی تعریف میں الفاظ بیان کیے گئے کہ ان کے دل میں کبھی بھی تنگی محسوس نہیں ہوتی، چاہے خود کتنے ہی محتاج ہوں، لیکن دوسروں کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو اپنی جان پر مقدم رکھتے ہیں، یعنی اپنی چاہے جتنی بھی ضرورت ہے، تنگ دست ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کی ضرورتوں کا یہ لوگ خیال کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف مہاجرین کی نہیں، اگر ابھی بھی کوئی کچھ طرح کے لوگ جو ہیں اس ایسی صفات اپنائے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی ان کی تعریف میں یہ بھی یہی الفاظ بیان کرتے ہیں کہ جن کے دل میں دوسروں کے لیے تنگی نہیں ہوتی، چاہے وہ محتاج بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں منافقین کے مرض سے آگاہ کیا گیا اور کچھ باتیں صاف صاف بتا دی گئی۔ وہ اسلامی ریاست کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، کون؟ منافق، اور یہ ہمیشہ اسلام دشمنوں سے میل جول رکھتے ہیں۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا پول کھول دیا کہ وہ جنگ کے موقع پر ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ان کے رویوں کو وظاہر کیا گیا۔ منافقین کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کا ڈر ہے، وہ ابلیس کے چالوں میں گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اس سے نہ نکلے، یعنی جو شیطان نے ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے، اگر وہ اس ٹریپ سے نہ نکلے تو یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور آخری پیراگراف میں مزید منافقین کا رویہ واضح کیا گیا کہ وہ منافق کیوں ہیں، کیونکہ یہ آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں، کیونکہ روز قیامت جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کو اخلاص کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ انسان کے تمام اعمال کو اخلاص کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اس کے بعد ایک اور بتایا گیا کہ منافقت سے بچنے کا کیا ہے کہ انسان اپنے خالق اللہ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہو اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ پر اس کی صفات پر ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد منافقین کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہودیوں کی طرح خدا فراموشی کا رویہ ترک کر دیں، ورنہ ان کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ منافقین اور یہودی یہ کیا ہے؟ اصحاب النار ہیں، اور سچے مومن اصحاب الجنہ ہیں۔ یہ کبھی بھی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ منافقین اور یہودیوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہوئے ہیں، اسی لیے ان پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ جن لوگوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا وہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ تو منافقانہ رویہ ہے کہ قرآن ہمیں بدل ہی نہیں رہا۔ حالانکہ قرآن کا اثر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں پر اس کو نازل کر دیں تو وہ پہاڑوں کو یعنی پتھروں کو پگھلا دے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی کہ منافقین کو چاہیے کہ وہ منافقت سے توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، جو آخری آیات ہیں سورۃ حشر کی، ان تمام آیات کو غور و خوض کے ساتھ سمجھیں، ان معنی کے ساتھ، اور ان پر شعوری طور پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اس کی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 60ویں نمبر پر آتی ہے، 60، اور اس کی 13 آیات ہیں۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی شہریت اور خارجہ پالیسی کی وضاحت، اور سچے مومنین اور مہاجرین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے اور حضرت ابراہیم کی طرح کافروں اور مشرکوں سے بے تعلق ہو جانے کے رسم و رواج کو قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں، یہود یہ سمجھتے ہیں یا نصارہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جو کہ مشرکوں سے اور کافروں سے لڑنے والے تھے، ان سے بے تعلق تھے، چاہے وہ ان کے کتنے قریبی کیوں نہ ہو۔ تو
اگر تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو تو پھر سچے مومن بن جاؤ نا، اور پھر ہی تم ریاست کے اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن سکتے ہو۔ اور یہ صورت زمانہ نزول کے اعتبار سے 8 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ جو اس کا کتابی ربط دیکھیں تو یہاں پہ بھی پھر سے مسلمانوں کو منافقوں کے رویے کو واضح کر کے بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن سے اللہ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے پر غضبناک ہوا۔ اس صورت کے 4 پیراگراف بنتے ہیں آیات کے اعتبار سے، اور اس کے پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک مخلص مومنین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے کی ہدایت کی گئی، یعنی جو بھی مسلمان خالصتاً ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ریاست کے لیے بھی خالص ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی ہے۔ بتایا گیا اسلامی ریاست کے حقوق اور رشتہ داروں کی محبت کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ اہل ایمان اسلامک اسٹیٹ کے بھی وفادار ہوتے ہیں، اور کافر ایسا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافروں اور مشرکین سے اعلان برات کیا تھا۔ کیا جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ ایسا کر رہے ہیں؟ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے کوئی قربانی دے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کو واضح کیا گیا۔ بتایا گیا کہ کافر حکومتوں سے دوستی نہیں کرنی، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ اور اللہ کو محبوب رکھنے والے لوگوں کے ساتھ دوستی قائم رکھے، یعنی جو ممالک یا جو اسٹیٹس خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے والی ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں سے جو قتال کرتے ہیں ان کو کسی صورت بھی، جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں ان کو کبھی بھی اپنے گھروں میں آنے نہ دیا جائے۔ اب آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں، اور ہمارے جو مسلم ریاستیں ہیں ان کے ہمیں بہت سارے سنیریوز اور چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کہاں کہاں ہم لوگوں نے ہمارے حکمرانوں نے کس طرح پامال کیا ہوا ہے، کس طرح، اور کیوں آج ہم کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تیسرے پیراگراف میں اسلامی ریاست کی پھر سے قوانین کو واضح کیا گیا، اور اس میں اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کرنے والی خواتین کی بتایا گیا کیسے تفتیش کی جائے، یعنی جو عورتیں مسلمان ہو کر مسلم ریاست میں شامل ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ دیکھا جائے کہ جیسے جاسوس ہیں وہ، ان کی پوری جانچ پڑتال کی جائے۔ یہ شہریت ان کو دینے، نیشنلٹی دینے سے پہلے ان کی پوری جانچ پڑتال کرنے کا اسلام نے قانون دیا ہے۔ اور اب تک مسلمانوں کو جتنا بھی غداروں سے سامنا ہوا ہے ریاستوں میں، اس میں زیادہ کردار عورتوں کا ہی رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورۃ صف آتی ہے۔ سورۃ صف ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر پہ آتے ہیں، اس کی 14 آیات ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہاں پہ ایک درس دیا گیا، بتایا کونوا انصار اللہ۔ دیکھیں ٹیم ورک کی ساری باتیں، ٹیم کی ایک ریاست، ایک قانون، ایک امت کیسے بنتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کو بتایا گیا یہاں پہ کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو تو دنیا پر تم غالب آ جاؤ گے۔ سورت جو صف ہے یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے 3 ہجری میں نازل ہوئی، جب مسلمان اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی کے لیے کہا جا رہا تھا، اور بتایا تھا کہ امیر کی اطاعت کرو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم بنیان مرصوص بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میدان میں بھی اور ہر زندگی کے مرحلے میں ایک تم اپنی تعلیمات اور تربیت کو واضح کے جو جوہر ہیں وہ دکھا سکو گے۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جہاد کا حکم ہے، اور اس کے 6 پیراگراف بنتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے اور عزیز الحکیم ہستی کے غلبے کو واضح کیا گیا۔ بتایا گیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یعنی ایمان، مضبوط تنظیم یعنی ڈسپلن، اتحاد یونٹی،
اتفاق اور جان مال سے جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قدرت پر مبنی ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ یہ ایک بے عیب ہستی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے ہی اسی لیے مدد مانگیں گے، کیونکہ عبادت ہماری اس کے لیے ہے، جینا مرنا ہمارا اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہماری قربانی ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں پھر اس کے احکامات کو نافذ کیسے کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور ہر چیز کو قربان کر دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا، یعنی آیت 2 اور 4 میں، کہ محبت الہی کا دار و مدار اسٹرگل، جہاد پر ہے۔ یعنی ان مسلمانوں کو گفتار کے غازی صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ کردار کا غازی بننا ہے۔ ان کو ان کے قول اور فعل میں کوئی بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو وہ کہیں وہ کر کے دکھائیں، اتنا مضبوط کردار ہونا چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں منافقوں کا کیا رویہ ہے؟ وہ صرف بولتے ہیں، کھوکھلے ہیں وہ اندر سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی محبت کے حقداروں کے بارے میں صفات بیان کی گئی، کہ جب وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اتفاق اور اتحاد اور نظم و ضبط اور صف بندی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں یعنی تنظیم کی اہمیت بتائی گئی، اتحاد کی اہمیت بتائی گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط دیوار بن کے دشمن کے آگے کھڑے ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخلاص، ایمان، نظم و ضبط، اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے آگے کھڑا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 5 سے لے کے 6 تک مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یہودیوں کی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ یہودیوں کو جب کہا جاتا تھا کہ چلو جہاد کے لیے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہاں پہ تو اتنا کوئی مضبوط آدمی ہے، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں، اور موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کریں۔ تو پیغمبر کی اطاعت کرنے کی بجائے، قربانی دینے کی بجائے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے، ایک طرح سے مذاق ہے احکامات کا۔ تو بتایا گیا کہ یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جہاد یا مشکل وقت آتا ہے تو وہاں پہ ہمارے مشکل وقت کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو پرکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یہودیوں والا رویہ اختیار نہ کریں اور پیغمبر کو اذیت نہ دیں، جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی یہود نے۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت کو انہوں نے کھلا جادو قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ کی اور حضرت موسیٰ کی اقوام نے ان کی اطاعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور بتایا گیا کہ جب انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، یعنی جب ہمارے دماغ کے اندر ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور ہم اطاعت کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر بھی اس معاملہ فہمی کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیں قوت فیصلہ ہمارے اندر سے چھن جاتی ہے اور ہم نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 9 تک چوتھے پیراگراف میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ تمام غلبہ پسند قوتوں پر حاوی ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے رہیں گے، دین کی اطاعت کرتے، دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں پھر سے مسلمان اور منافقین کو کچھ پیشکش کی گئی۔ کیا کہا گیا کہ دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے، یعنی اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کی کچھ شروط ہیں۔ کیا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، جہاد بالمال اور جہاد بالجان، بالنفس، جان مال سے جہاد کرو۔ پھر اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے بعد اگین مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایسے ہی مخلص ہو جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا تھا، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں پر غلبہ دے دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے۔ سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کرنا،
دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا. یعنی دین اور دنیا کیا ہے، دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے. دین طریقہ ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. دنیا کیا ہے، ٹائم پیریڈ. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ دنیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین ٹائم پیریڈ ہے، اور اس ٹائم کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دین کے مطابق. یہ ہے دین اور دنیا کا فلسفہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑے آسان سے طریقے سے ہمیں ہر بات سمجھائی ہے. ہم نے ہر چیز کو خود ہی ہٹا لیا ہوا ہے، ٹرم اس کی چینج کر کے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کے غرور، ان کی نسب اور علم سے بچیں، اور اجتماعی احکامات کچھ فراہم کیے گئے، جیسے جمعے کے خود کا اجتماعی ایک پروگرام ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جمعے کا وہ عبادت کرے، اور اس کے بعد اپنی معاش کے لیے جدوجہد شروع کر دے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق لے کے چلے، اور اپنا تزکیہ کرتا رہے. سورہ جمعہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 62 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 11 آیات ہیں. انتہائی مختصر صورت ہے، اور ہجرت کے 7ویں سال میں یہ صورت نازل ہوئی. اور اس کے فضائل یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نمازوں میں سورۃ المنافقون اور سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے. اور اس کے 3 پیراگراف ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی صفات کو ظاہر کیا گیا کہ اللہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور بے عیب ہستی ہے. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ تلاوت قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے دین کی تعلیمات کو عام کریں، اور اس کی حکمت کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ کریں. بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا خاص مسلمانوں پر، انسانوں پر فضل ہے. پھر اس کے بعد یہودیوں کے غرور اور آخرت کی بے خوفی پر اگلے پیراگراف میں، دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک تنقید کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہودی جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت ظالم ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ان کے دلوں میں خوف آخرت ہی نہیں ہے. یہ موت اور ملاقات رب کا سامنا نہیں کر سکتے. روز قیامت ان کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 11 تک مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی. بتایا گیا دین اور دنیا میں توازن قائم کریں. مسلمان تجارت چھوڑ کر نماز کی طرف ضرور دوڑے، لیکن نماز سے جیسے ہی فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرے. یہ ہے دین کا توازن. جس چیز کا جو وقت ہے وہ اس چیز کو پورے طریقے سے اس کا پروٹوکول دے. اس کے بعد اسی طرح دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توازن قائم کیا. محض تجارت اور لہو و لعب میں دل نہ لگائے، بلکہ اللہ کو رازق سمجھ کر اس کی طرف اپنی توجہ، اس کو یاد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو. پھر اس کے بعد صورت آتی ہے سورۃ المنافقون. اس کی 63 ترتیب کے اعتبار سے 63 نمبر پہ آتی ہے، اور یہ اس کی 11 آیات ہے. یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یعنی منافقین کا رویہ اور کردار سازی میں ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر حال میں مخلص مومن مسلمان بننا ہے، اور منافقت سے بچنا ہے. مخلص مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ منافقین کے حربوں اور چالوں کو سمجھیں، اور اس منافقانہ مرض کا علاج بتایا کہ اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور دنیا میں دل نہ لگاؤ، بلکہ خرچ کرتے رہو جان اور مال سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورہ منافقین شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد اس کی صورت کے فضائل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اس کو تلاوت کرتے ہوتے تھے. اور ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت 2 پیراگراف پر مشتمل ہے. پہلے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک پہلے پیراگراف میں منافقین کی صفات کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد منافقت کا علاج بتایا گیا. یعنی پوری صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ منافقت جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے. منافقین کا کلمہ شہادت بالکل جھوٹا ہوتا ہے. پھر سچے مسلمانوں کی طرح یہ نہیں ہے،
یہ منافقین مسلمان ہونے کو ایک سزا سمجھتے ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دے. اسلم سے مسلم یعنی عاجزی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے آگے. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، جھوٹا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. منافقین بہت ہی انتہائی کم مکر ہیں، بالکل سمجھ بوجھ والے لوگ نہیں ہوتے. یہ لکڑی کے کندے کی طرح ہوتے ہیں، مطلب کس کو بات ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. کأنہم خشب مسندہ، کہ ایک جیسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر احساسات ہیں نہ جذبات ہیں، پتھر ہیں. یہ منافقین کے دل میں چور ہوتا ہے اور ہر آہٹ کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. کوئی بھی کوئی بات کر رہا ہو تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہاں ہمارے خلاف ہی یہ چالیں کر رہے انہیں. منافقین سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ہر وقت یہ چکندے رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مومن مومن کا آئینہ ہے. جب ہم ہمارا آئینہ ہی خراب ہے تو ہمیں دوسرے بھی غلط ہی نظر آئیں گے نا. تو اگر ہمارا دل صاف ہے تو ہمیں ہر کوئی لگے گا کہ یہ مخلص مومن مسلمان ہے. لیکن ہمارا جب اپنا دل ہی خرابی کی طرف ہوگا، دل میں ہی مرض ہے، تو ہمیں سارے ہی مریض نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد منافقین فاسق ہوتے ہیں، یعنی گناہ گار ہوتے ہیں. رسول اللہ کی دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گے. منافقین انتہائی بخیل ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو لا تنفقوا کہہ کر غریب مسلمانوں پر انفاق سے روکتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ کیوں خرچ کرتے ہو دوسروں کے اوپر. اسلامی وحدت میں ہمیشہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور منافقین اپنے آپ کو بڑے ہی باعزت اور پروقار سمجھتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اور مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں انتہائی گرفتار ہیں، یعنی انتہائی دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. اچھا، اب منافقت اگر کہیں ہمیں لگے کہ ان میں سے یہ چیز ہے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی کے بارے میں تو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ منافق ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی منافق ہے. ہمیں تو اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. قرآن تو ہماری اپنی کردار سازی کر رہا ہے. تو ہم اگر دیکھیں کہ یہ چیز میرے اندر ہے، جیسے سورۃ النساء میں بتایا کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے، وہ ڈیسیژن میکر ہی نہیں ہے، بالکل فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے کا علاج کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ علاج بھی بتاتے ہیں؟ جی بالکل. یہ اسی کی آیت نمبر 2 سے 11 تک اس کا علاج بھی موجود ہے. بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، موت کو سوچیں، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور بتایا کہ خرچ کریں. مال اور اولاد کی محبت سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے کہ ہم نے مرنا ہے، سب کچھ ہم سے چھن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل بھی غافل نہ ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ظاہر ہے ہمارے دل میں یا تو اللہ ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ شیطان. اگر دل میں اللہ ہے تو اچھی بات ہے، ہمارا دل غافل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس میں شیطان اپنی جگہ بنا چکا ہوا ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو سرشاد رکھیں. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں، ورنہ روز قیامت ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا. یہ ہے منافقت سے، منافقانہ رویے سے نمٹنے کا طریقہ. اس کے بعد سورۃ تغابن آ جاتی ہے. سورۃ تغابن زمانہ 64 نمبر پر آتی ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 18 آیات ہیں. اور سورۃ تغابن جو ہے ہجرت کے پہلے سال میں نازل ہوئی، اور اس میں مہاجرین اور انصار کو جہاد اور خرچ کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے. اور اس صورت کے اگر فضائل دیکھیں تو یہ بھی صورت، پچھلی بھی صورتیں مسبحات تھی، سبح للہ سے شروع ہونے والی، اور یہ بھی ایسی صورت ہے. صورت حدید، صورت الحشر، صورت صف، صورت جمعہ، صورت تغابن، صورت بنی اسرائیل اور صورت الاعلیٰ، یہ تمام ایسی صورتیں ہیں جن میں تسبیحات کا بہت زیادہ ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہوتے تھے. اور یہاں اگر اس کی مضامین کو دیکھیں تو اس کے 2 پیراگراف ہیں، 2 اس میں مطلب ایک اسٹرونگ میسج دیے گئے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں، مشرکین مکہ کے خلاف ان کا جرم یعنی واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیوں گناہ گار ہیں مشرک، اور اس کے برخلاف کیا بات کی گئی کہ وہ اگر مشرکین مجرم ہیں تو پھر ہمیں ہونا کیا چاہیے؟
مومن یعنی ہمارا عقیدہ آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو واضح کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے، بصیر قدیر ہے اور حمد کے لائق ہے۔ انسان کو اس نے آزادی اختیار عطا کیا۔ اب انسان دیکھے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہر چیز کے وجود کا مقصد بیان کیا۔ جیسے اللہ نے باقی کائنات کی چیزوں کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، یعنی ان کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں، اسی طرح انسان کو کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، کہ وہ عاجزی میں زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق خود بھی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے۔ معرفت الہی، اللہ کو پہچانے اور دوسروں کو بھی پہچان کروائے، یہ انسان کے وجود کا مقصد ہے۔ اور بتایا گیا کہ انسان کی زندگی پوری کی پوری آزمائش ہے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ ہر چیز کا حساب لے گا، چاہے وہ ہمارے سینوں میں موجود راز ہی کیوں نہ ہو۔ مشرکین اور کافرین نے مکہ کو اللہ اور رسول اور وہی قرآن و سنت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں جو کہ آیت نمبر 14 سے 18 تک ہے، یہاں پہ مہاجر مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئی کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ ظاہر ہے ہمارے اہل میں سے وہی ہیں جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی جو انبیاء کے واقعات پڑھے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بیوی، پھر اس کے بعد کتنے مطلب اور جو تھے، حضرت آسیہ جو تھیں وہ فرعون کی بیوی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری اہل، تمہارے خاندان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو بتایا کہ مسلمان مکے کے مشرک کافر رشتہ داروں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے مال اور ان کی اولاد ان کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت میں نہیں ہیں تو وہ دشمن ہے۔ ان سے عفو و درگزر اور بخشش کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ سے انسان ہمیشہ اجر کی توفیق مانگے کہ اللہ ہر چیز کا بدلہ دے گا۔ کبھی بھی کسی کا کوئی رشتہ جو ہے نا وہ اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کے مومن شہریوں کو 4 ہدایات دی گئی کہ استطاعت کے مطابق سمع، اطاعت، تقوی اور خرچ، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور سمع و طاعت یعنی سننا، احکامات کو اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ پھر تنظیم اور امیر کی اطاعت، اللہ کا تقوی، فیاضی کے جذبات۔ امت مسلمہ کبھی کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کا تقوی نہ اختیار کرے۔ اللہ کا تقوی ہی ان کو سمع و اطاعت یعنی پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت ہی ان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ بات واضح کی گئی کہ اہل ایمان کے ان جذبوں کا اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے جو وہ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جو وہ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی، اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، عزیز حکیم ہے۔ اور یہاں پہ صحابہ کرام کے خرچ کی اور اسلام کی فتوحات کی بشارتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 65 نمبر پر سورۃ طلاق، اس کی 12 آیات ہیں اور یہاں پہ بھی اس کے اگر مرکزی مضمون کو دیکھیں تو ایک خاندانی نظام کو واضح کیا گیا ہے کہ معاملات میں میاں بیوی کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، کون سی نفرتیں اور عداوتیں ہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حدود اور تقوی کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی حدود اور تقوی کا اہتمام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح ہی انہی وجوہات کی بنا پر اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی تباہ کر دیا کہ وہ اطاعت سے روگردانی کرتے تھے، چاہے وہ ایک خاندان کا معاملہ ہے، ایک گھر کے خاندان کا معاملہ ہے میاں بیوی کا، یا ایک پوری جو ریاست کا معاملہ ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود اور قیود اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صورت زمانہ نزول کے اعتبار سے 2 ہجری میں نازل ہوئی
اور اس کے مضامین کے حساب سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک طلاق کے احکامات واضح کیے گئے، اور بیوی کو ایک ہی وقت میں طلاق دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کی گئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا نا کہ ثلاثۃ قروء، اس کے مطابق ایک جو طریقہ بتایا گیا ہے ویسے طلاق دینی چاہیے۔ عدت کے لیے مقررہ وقت کے لیے طلاق دینے اور عدت کی مدت کا شمار کی ہدایات جاری کی گئی۔ شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ بیوی کو عدت شوہر کے گھر میں کرنی چاہیے پوری۔ اچھا، پھر اس کے بعد غصے، نفرت اور ایک دوسرے سے ناگواری کے ماحول میں تقوی اور توکل کا اہتمام کرنے کی پھر بھی ترغیب دی گئی، تاکہ کم سے کم اس چیز کو گھر کو بچایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور معاملات میں آسانی کرنے پر زور دیا گیا، اور کیونکہ ایسا کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس چیز کا بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد مزید جو میاں بیوی کے بارے میں احکامات جاری کیے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 8 سے 12 تک اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب بتایا گیا، کہ اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے جو شریعت میں ہیں، ان کی حدود کی پاسداری نہ کی جائے، تو پھر اللہ کا قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا آیت ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس بات کو سمجھ لو، اور اللہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، لہٰذا میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود اور تقوی کا اہتمام لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری صورت آ جاتی ہے سورۃ تحریم۔ اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 66 یعنی 66 نمبر پر آتی ہے، اس کی 12 آیات ہیں۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ 8 سے 9 ہجری کے عرصے میں نازل ہوئی، یعنی یا تو 8 ہے یا 9 یا اس کے درمیانے ٹائم میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کا اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف اعتماد کا ہی رشتہ ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، تو خود بخود ہی اطاعت شوہر کی بھی اسی چیز میں ہی آ جاتی ہے۔ خاندان جو ہوتا ہے وہ ایک ادارے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد تب مستحکم ہوتی ہے جب اس کے اندر تقوی پایا جائے۔ یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور اس کے اگر ہم دیکھیں پیراگراف تو اس کے 4 پیراگراف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں بیوی سے شدید محبت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے کا کہا گیا، کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو نہ کھانے کی قسم کھانے اور حلال کو حرام کرنے کی ممانعت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں گرفت کی، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں۔ معاملات کی اصلاح کے سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی اس کے پہلے پیراگراف میں۔ پھر آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک دوسرے پیراگراف میں مسلمانوں کو کچھ مزید ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں آخرت کو سامنے رکھیں، مطلب آخرت کی فکر میں جب یہ جئیں گے تو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں، خاندان کو لے کر چلنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے پھر حلال اور حرام روزی کے معاملے میں بھی، پھر رشتوں کو نبھانے میں بھی، صلہ رحمی میں بھی، ہر چیز میں ہی ایک توازن آ جائے گا۔ بتایا گیا خوف دوزخ اختیار کرنے اور بیوی بچوں میں خوف آخرت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پہ اس چیز کی خاص طور پہ تلقین کی گئی اور کہا توبۃ النصوح کرو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئیں اب تک ان سے توبہ کرو اور آگے بڑھو اور اپنی اصلاح کرو۔ مومنوں کی ایک دعا بتائی گئی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما۔ کون سا نور؟
یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے روز ہمیں ایک ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ خالص توبہ کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں خاندانی نظام میں پھوٹ ڈالنے والے کردار کو واضح کیا گیا کہ منافقانہ عمل کسی بھی صورت میں کسی ایک فرد میں بھی ہے تو وہ گھر کو کمزور کر دیتا ہے. کافر اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا ہے. جو مسلمان اور رسول کی آئلی زندگی کے بارے میں پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک ریاست کے لحاظ سے بھی بتایا گیا، اور ویسے بھی اگر ہم فرض کر لیں شوہر بیوی کے معاملے میں مخلص نہیں ہے، بیوی شوہر کے معاملے میں نہیں ہے، تو پھر وہ ایک فیملی کو یا اپنے بچوں کی کیا تربیت کر سکتے ہیں. تو یہاں اس چیز کا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں ہر وقت آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی پہ آگے بڑھنا ہے. پھر چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت میں جزا یا دوزخ میں سزا پائیں گے. دین کے معاملے میں میاں کو بیوی کی یا بیوی کو میاں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب اگر دین تقوی ہے تو میاں اگر کر رہا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ لازمی پھر اس کی اتباع کرے. لیکن اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا تھا وہ کہے کہ میں تو اطاعت ہی کرنی ہے شوہر کی. تو یا مرد یہ بیوی کی بہت زیادہ فرما برداری کر رہا ہے تو وہ کہے کہ بلا میری بیوی کہتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے تو ہر وقت یہ میرے سے فرمائشیں کرتی ہے، میں تو مجبور ہوں حرام کمانے پہ. تو اس ایسی صورت میں دین کے لحاظ سے ان کو چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کے مطابق پرکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر حضرت نوح اور حضرت لوط جیسے نیک لوگوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ خائن تھی جو کہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مریم جیسی پاک دامن اور بہت ہی طاغوتی طاقت جو کہ فرعون کی تھی، ان کی ایک پاکیزہ بیوی یعنی حضرت آسیہ کا ذکر کیا گیا کہ اور پھر ان کی دعا کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے چپ کے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، مجھے ونجنی من فرعون سے نجات دے دے، فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے دے. حالانکہ وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، طلاق تو نہیں لی. تو اگر ہمارے شوہر ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تو صبر اور درگزر کے ساتھ ہے. یہ بڑا مشکل شاید میں خود بھی نہ کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں قرآن پاک کے مطابق ایک دوسرے کو تلقین کرنی چاہیے کہ بہت ساری چیزوں میں درگزر، فاعفو وصفحو وغفرو، معاف کرو، درگزر کرو، اور بس بھول کر آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ ہم بحث و تکرار کریں. کچھ چیزوں کو انسان کو اللہ تعالیٰ، کچھ معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اور پھر سے اگر ہم دیکھیں اس صورت کے مرکزی مضمون کو تو یہ پوری کی پوری صورت سچائی اور اخلاص اور اجتماعیت کا درس دیتی ہے اور منافقت، حسد اور دنیا پرستی سے بچنے کی تاکید کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقین مومن بنائے، ہمارے دلوں کو منافقت اور حسد سے پاک کر دے، ہمارے قول اور عمل میں سچائی عطا فرمائے، نماز اور اپنے شاعر کی تعظیم کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین کو قائم کرنے کی توفیق دے. ہمارے دین، دنیا اور اہل و عیال کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اور ہمارے جو پیارے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مغفرت والا اور رحم والا معاملہ کرے، ان کے درجات بلند کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.